अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कोशिश करें कि हमदर्दी और नरमी के साथ पेश आएं, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, आपका कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद बहुत बुरा गुजर रहा हो, बहुत मुश्किल गुजर रहा हो, उसको आसान कर दे, उस दिन को अच्छा कर दे। तो हमेशा ये चीज़ याद रखें और हमेशा कोशिश करें कि नरमी के साथ, हमदर्दी के साथ, काइंडनेस के साथ पेश आए। ऑफकोर्स बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं शो को और बात करते हैं सबसे पहले कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद में मौसम के कैसे सूरत हाल रहने वाले। आपको पता है कि कल फैसलाबाद में बहुत बारिश देखने को मिली थी, जिसके बाद शहरियों को कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन आज मौसम जो है वापस गर्मी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये तो पता नहीं चल सकता कि किस तरह से आगे के कुछ दिन गुजरेंगे। आइंदा 24 घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 37 डिग्रीज और कम से कम टेम्परेचर 28 डिग्रीज रहेगा। आज के दिन के लिए बारिश के इम्कानात 0% है, लेकिन आपको पता है फैसलाबाद का मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए हो सकता है कि हमें बारिश देखने को मिल जाए और 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। तो जी जो अमूमन बहुत गर्मी होती है उससे कंपैरेटिवली मौसम आज बेहतर है, धूप भी थोड़ी कम है अमूमन जितनी होती है उससे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मी नहीं है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और एक चीज़ जो कि मैं इस समर में ट्राई कर रही हूँ वो है डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स, जिसके अंदर अपने सादा पानी के अंदर, जिसको आप पहले ठंडा कर लें, उसके अंदर आप क्यूकम्बर ऐड कर लें या लेमन ऐड कर लें, कोई भी ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है, ताकि आपके पानी में थोड़ा जायका हो जाए और दिन के थ्रू आउट आप ज़्यादा सारा पानी पी सकें। और सनस्क्रीन लाजमी तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल करें, सिर्फ अपने फेस के ऊपर नहीं बल्कि जितने भी एक्सपोज्ड एरियाज हैं, जिस तरह से आपके हाथ हो गए, आर्म्स हो गए, आपके पाँव हो गए, लाजमी तौर पे बहुत सारी सनस्क्रीन आपने यूज़ करनी है इस समर में। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और जहां पे बारिश की बात की जाए तो बारिश की वजह से जहां पे अब रहमत बरसी तो जहमत भी बनी कई लोगों के लिए। नशेबी इलाके जो हैं फैसलाबाद के वो ज़ेरे आब आ गए, जिसकी वजह से उनको काफ़ी शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद बारिशें भी शहर फैसलाबाद के अंदर हो सकती हैं महकमा मौसमियात के मुताबिक। और अगर बारिशें होती है तो ये बड़ा टास्क होगा वासा के लिए, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश ने वासा की कलई जो है वो खोल दी। और उसके बाद शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि अब वासा टीम को मज़ीद मुतहरक होना चाहिए और अगर कल ठीक तरीके से चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई, आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद मैनेज करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत करें। कोई भी टैलेंट, जिससे मुराद मेरी ये है कि आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, एक्टिंग का टैलेंट है, होस्टिंग का टैलेंट है, आपके अंदर स्केचिंग का टैलेंट है, कोई भी टैलेंट है तो उसकी जस्ट 30 सेकंड की वीडियो बनाएं, बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपका टैलेंट अपने मॉर्निंग शो के प्लेटफॉर्म से दुनिया तक दिखाएंगे और हो सकता है आप वायरल भी हो जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स की पावर से आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कि वायरल हो रहे हैं। तो आपको भी वायरल होने में देर नहीं लगेगी अगर वो टैलेंट अच्छा है, लोगों को पसंद आता है तो। लेकिन इसके साथ साथ आपकी सेलिब्रेशंस, जनाब बर्थडे सेलिब्रेशंस को भी हम सेलिब्रेट करेंगे। किस तरह से, उसके लिए भी सेलिब्रेशन की 30 सेकंड की वीडियो बना के आपको व्हाट्सएप करनी होगी हमारे उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपकी वीडियो को अपने मॉर्निंग शो के सेट से ऑन एयर करके आपके साथ नेक तमन्नाओं का इजहार करेंगे और आपको बेस्ट विशेस देंगे आपके फ्यूचर के लिए। तो भूलिएगा मत, उस नंबर को नोट कर लें जो कि स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। आपका टैलेंट हो या सेलिब्रेशन, व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि हम रोजाना की बुनियाद पे हमारे पास कोई ना कोई गेस्ट भी आते हैं और कोई ना कोई रिसेंट हॉट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो गुफ्तगू भी करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मूव कर चुके हैं अमेरिका में, उसके ऊपर भी काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद की जा रही है। और इसके साथ साथ हमारे इनसाइड सिटी अगर देखा जाए तो बहुत सारे मामलात हैं सियासत के ऊपर जो कि ज़ेर बहस आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसमें क्या किरदार है, हमारे शहर के अंदर क्या कैपेसिटी है, आने वाले इलेक्शन में कितनी सीटें हैं जो कि ये निकाल पाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में नए जज्बे के साथ क़यादत जो है वो आगे आ रही है। जाले फिर से जागना शुरू हो गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मतवाले जो है वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर भरपूर नुमाइंदगी करें और नुमाया पोजीशंस हासिल करके अपने सूबाई और कौमी असम्बली के हीरोज़ जो हैं उनको सामने लेके आएँ, ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न किया जाए। आने वाले इलेक्शंस में क्या सूरत हाल होगी, इस मौजूद पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज खास तौर पे दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे राय शाहजहां खलील साहब,
جو کہ سابقہ MP بھی ہیں اور ضلعی جنرل سیکرٹری بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو شو کے اندر. اور ان کے ساتھ ساتھ عمیر ازبت بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. تو آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. تو رائے شاہجہاں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. رائے صاحب کیا کہیں گے؟ راجہ پرویز اشرف بھی کافی متحرک ہوئے پچھلے دنوں، فیصل آباد بھی آئے تھے اور غالباً آپ کے ڈیرے پہ بھی گئے تھے، میں بھی وہاں پہ موجود تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک لوگوں کا جم غفیر تھا. ایک عرصہ کے بعد وہ تمام جیالے وہاں پہ نظر آئے جو کہ ایک لمبے عرصے سے چھپے ہوئے تھے. شاید وہ اپنی قیادت سے ناراض تھے یا موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے چھپے ہوئے تھے. تو کیا کہیں گے اب دوبارہ سے وہ جیالے بھی باہر آنا شروع ہو گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی اب ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ عوام کے اندر ایک نئی روح جو ہے وہ پھونک رہی ہے؟ کیا کہیں گے؟ آنے والے الیکشنز میں سیٹیں نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی نمائندہ جماعت ہے اور ہمارا دعویٰ رہا ہے کہ یہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہے اور ہمارے جیالے ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوتے. البتہ جو کچھ اس پارٹی کے ساتھ سابقہ سالوں میں ہوتا رہا ہے، جو شب و ستم ہوتا رہا ہے، اگر وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہو تو میرا خیال ہے اس کا وجود باقی نہ رہے. جیالے ہمیشہ سے چارج رہے ہیں. ایک لیڈرشپ گیپ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد آیا تھا، اب اس کو ایک ولولہ انگیز قیادت جو ہے، نوجوان قیادت جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں فل اپ کر رہی ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ فیصل آباد میں انشاءاللہ ہم جس طرح ہماری پہلے سیٹیں آتی قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی، دوبارہ ہم اس طرح جیتیں گے. ہمارے جیالے انتہائی متحرک ہیں، اب ہماری پارٹی کے کارکنان متحرک ہیں. اگرچہ ہماری پارٹی میں بہت توڑ پھوڑ کی گئی لیکن اب انشاءاللہ ہم نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا ہے. ہماری تنظیم سازی ہم نے دوبارہ کی ہے اور پارٹی کو ایکٹیویٹ کیا ہے اور یہ ملک گیر جو سطح ہے اس پہ اب پارٹی ایکٹیویٹ ہو رہی ہے ایک نئی قیادت کی شکل میں. اچھا، ویسے گزشتہ دور کی نسبت دیکھا جائے تو جتنے بھی ادوار گزرے پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ جو حکومتیں آئیں، ان کے جتنے بھی سپورٹران تھے وہ متحرک تو ہوتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کی تو جیالے جو ہیں وہ جان دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں. آپ کے ڈیرے پہ اس دن رات گئے، اتنی رات گاؤں کے اندر جب لوگ پورا گاؤں سو رہا تھا لیکن دوسری جانب ایک مکمل میلہ ٹھیلا لگا ہوا تھا کیونکہ راجہ پرویز اشرف وہاں پہ آ رہے تھے. ایک بڑی تعداد تھی جیالوں کی اور بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا، پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی اور بڑی زبردست تقاریر بھی وہاں پہ آپ کی جانب سے، راجہ پرویز اشرف کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی. تو اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ جب بات پارٹی کی آتی ہے تو جیالے کافی متحرک نظر آتے ہیں. جی جیالے جو ہے نا ہر جو بحران ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی اچھے مواقع بھی مہیا کرتا ہے. جہاں آپ کا نقصان ہوتا ہے تو اچھے مواقع بھی مہیا کرتا ہے. ہم PTI کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا سارا جو گند ہے وہ اٹھا لیا ہے اور ہماری جو اصل میں ہارڈ کور ہے پیپلز پارٹی کی وہ ابھی تک پنجاب میں محفوظ ہے اور وہ رواں دواں ہے اور وہ انتہائی جذبے سے کام کر رہے ہیں. جیسا آپ نے وہاں دیکھا پورے حلقے سے وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے اور ہمارا ان کے ساتھ اب اچھا یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے جتنا کوڑا کرکٹ تھا آپ کی پارٹی سے وہ پیپلز پارٹی سے PTI میں چلا گیا، گورنمنٹ میں آ گیا. تو راجہ پرویز ہمارے جو راجہ صاحب ہیں یہ بھی کوڑا کرکٹ میں آپ شامل کر رہے ہیں ان کو بھی؟ آپ کون سے راجہ صاحب؟ یہ ہمارے راجہ ریاض صاحب. راجہ ریاض صاحب. راجہ ریاض صاحب کے ساتھ ہمارا اچھا وقت گزرا ہے. تو کوڑا کرکٹ آپ اس کو جو آپ کا دل چاہے نام دیں لیکن ہمارا وہ اٹھا کے لے گئے ہیں گاربیج سارا. نہیں، آپ نے کہا نا کہ کوڑا اور گند سارا ہمارا لے گئے ہیں تو راجہ صاحب بھی گئے ہیں. بارے میں نازیبا الفاظ میں نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہے. اگرچہ انہوں نے پارٹی کو تبدیل کیا ہے اور پارٹی ایفیلیشن کو نقصان پہنچایا اور ہم ان سے یہ توقع نہیں کر رہے تھے اور ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا ہے وہاں جا کے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ کافی کیا لگتا ہے ناراض ہیں وہاں پہ. راجہ ریاض صاحب واپس آئیں گے؟ ہو پا رہے دیکھیں وہ یہ تو پارٹی کے چیئرمین کا فیصلہ ہوتا ہے لیکن ہمارے جیالوں کی کوئی ایسی موڈ نہیں ہے. وی ہیو گڈ سبسٹیٹیوشنز ایوری ویئر ناؤ اور ہم نے اپنی پارٹی کے نئے امیدوار اور اپنے سارے جو ہیں وہ پارٹی سٹرکچر کو ٹھیک کیا ہے. فیصل آباد میں ہمیں اب کسی لوٹے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں. بالکل. عمیر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کو بھی لگتا ہے جو لوگوں نے اگر PPP سے کسی اور پارٹی میں گئے ہیں جیسے کہ PTI میں اگر گئے ہیں تو کیا صحیح فیصلہ کیا انہوں نے اور کیا لگتا ہے کہ واپس آ جائیں گے یا وہیں پہ رہیں گے؟ اچھا دیکھیں فاطمہ، جہاں تک گراؤنڈ ریئلٹی کی بات ہے تو ہمارے ملک میں حکومتیں بنتی ہی اسی طرح رہی ہیں ماضی میں اور 18 کے انتخابات میں بھی یہی کچھ ہوا ہے. وہ 35-40 لوگ ہیں جو ہر بار ایک سے آگے اور اس کے بعد دوسری سے تیسری اور تیسری سے چوتھی پارٹی کا حصہ بنتے ہیں کیونکہ وہ لوگ
اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتے. اور گزشتہ دنوں میں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا تعلق، تو گزشتہ دنوں میں جب آصف علی زرداری صاحب نے لاہور میں ڈیرا لگایا ہوا تھا تو کچھ پرانی شخصیات جو کہ پیپلز پارٹی سے جا چکی تھی یا سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ دوبارہ واپس آئے ہیں. میاں منظور احمد بٹو جو کہ سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، ایک بڑا نام ہے، وہ بھی دوبارہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. فیصل آباد سے بھی ایک شخصیت خالد پرویز صاحب جو تھے، انہوں نے دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے. اور اس حوالے سے یہ بھی اطلاعات ذرائع سے ملتی رہی ہیں کہ جو جہانگیر ترین کے پاس وہ 25 سے 30 لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی پاکستان پیپلز پارٹی رابطے میں رہی ہے. اور فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ایک رکن قومی اسمبلی سے بھی رابطہ کیا جاتا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر کو واپس لوٹ آئیں، کافی ہو گیا ہے. لیکن اس میں ان تمام افراد کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ جب تک جہانگیر ترین صاحب گو ہیڈ نہیں دیں گے وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے. یعنی یہ اشارہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جہانگیر ترین بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں گے؟ نہیں، یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا. جہانگیر ترین صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ان کی ابھی تک تمام جتنی بھی وفاداریاں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہیں، اور وہ آخری دم تک، گو کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ یہاں پہ زیادتیاں کی گئی ہیں. اچھا، ہمارے شہر سے کون کون سے لوگ ہیں جو کہ واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں آئیں گے؟ اچھا، ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، بالکل نام لے کر جو صحیح کوشچن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ جو بھی پارٹی جیتتی ہے اگلے الیکشنز میں ان کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ آپ دیکھیں پورے ملک سے لوگ ہیں جو کہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں. فیصل آباد سے اگر ہم بات کریں، چودھری آصف نذیر جس وقت یعنی 101 سے ممبر قومی اسمبلی ہیں، آپ دیکھیں وہ نون لیگ کا بھی حصہ رہے، کاف لیگ کا حصہ رہے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے، آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے اور اس کے بعد وہ حکومت میں شامل ہو گئے. اس طرح بہت سے لوگ ہیں ایسے جو کہ پارٹیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو اس کے پاس جیالوں کی ایک ایسی تعداد ہے جو کہ نظریاتی طور پہ اپنا وہ بی بی شہید کا یا ذوالفقار علی بھٹو کا جو نعرہ تھا، جو مشن تھا، اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. گو کہ تھوڑے بہت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کیں، مگر اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے پاس بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، جیالوں کی شکل میں بھی، ٹکٹ ہولڈرز کی شکل میں بھی اور قیادت کی شکل میں بھی. اور بالخصوص جیسے جیسے الیکشن قریب آتا جا رہا ہے تو پیپلز پارٹی اس حوالے سے کافی زیادہ ہمیں متحرک دکھائی دیتی ہے. اگر ہم پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کریں تو میں چاہوں گی اگر آپ تھوڑا سا یہ بتا سکیں کہ ان کی جو سٹینڈنگ کرنٹ پوزیشن ہے کیا نظر آتی ہے آپ کو پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، جنرل پبلک کے ساتھ، اسپیشلی اگر فیصل آباد کے لوگوں کے حوالے سے بات کریں کس طرح کا کنیکشن جا رہا ہے ان کا فیصل آباد کے لوگوں کے ساتھ؟ اچھا، اگر پبلکلی ہم بات کریں تو پیپلز پارٹی کے پاس اگر ہم کہیں کہ وننگ ہارسز اس وقت فیصل آباد میں وہ اتنے زیادہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. گو کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے اجتماعی، اگر ایگریگیٹ ہم دیکھیں تو ایک بڑا ووٹ بینک ہے، لیکن انفرادی طور پر اگر ہم موجودہ صورتحال کی بات کریں کسی ایک صوبائی اسمبلی کے حلقہ کی یا قومی اسمبلی کے حلقہ کی، تو وہاں پہ ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اتنی زیادہ ووٹ نہیں ہے کہ فوری طور پر اگر الیکشن ہوتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ آگے آ جائیں، کیونکہ کوئی بڑے چہرے بھی نہیں ہیں. کچھ لوگ جو اس شہر سے تھے وہ انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی، وہ دوسری پارٹیوں میں چلے گئے. تاہم ابھی راجہ پرویز اشرف صاحب کو ٹاسک سونپا گیا ہے کہ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو متحرک کریں، وہ جو ناراض لوگ تھے یا چلے گئے تھے ان کو دوبارہ واپس لے کے آئیں تاکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوبارہ پھر سے اپنے اسی عروج پہ آ سکے جہاں پہ وہ اس سے قبل تھی. تاہم اگر میں یہ کہوں کہ پیپلز پارٹی یا اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کے لیے اگر وہ عوام رابطہ مہم چلاتی ہیں، اور جس طرح اس وقت ملک میں مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے، تو یہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. اور جو عام آدمی ہے، عوام چھوٹا طبقہ ہے، وہ اس صورتحال سے حکومت سے کافی حد تک بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس موضوع پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں آج فیصل آباد کی پالیٹکس کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد میں بہت ساری پارٹی کی اوور ٹائم انفلوئنسز رہی ہیں اور پارٹی لائلٹیز بھی بدلتی رہی ہیں. کبھی کوئی کسی کے ساتھ ہے تو کبھی کوئی کسی کے ساتھ ہے. اور آخر یہ لائلٹیز کیوں بدلتی ہیں؟ اور کرنٹ اگر اسٹینڈنگ پوزیشن دیکھیں ہم پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو
کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں عوام کے ساتھ, پبلک کے ساتھ ان کا جو کنیکشن ہے وہ کس طرح کا اسٹینڈ کر رہا ہے ایٹ دا مومنٹ, پبلک کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, ڈفرینٹ پالیٹیشینز کا کس طرح کا ریلیشن ہے اور کس طرح کی انفلوئنس ہے جنرل پبلک کے اوپر. رائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. میں چاہوں گی اگر آپ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اگر بات کریں انفلوئنس کے حوالے سے, آف کورس پبلک کے ساتھ جو ریلیشن ہے بڑا ضروری ہے, جیسے عمیر سے بھی بات کر رہے تھے کہ اوور ٹائم ریلیشن جو ہے پی 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 کا, پیپلز پارٹی کا, وہ ڈفرینٹ رہا ہے, بدلتا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. کرنٹلی کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, کیا اسٹریٹجی ہے کہ عوام کے ساتھ جو ایک جنرل پبلک ہے ان کے ساتھ کس طرح سے دوبارہ سے پیپلز پارٹی کا ریلیشن شپ فیصل آباد کے لوگوں کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ کیا جائے؟ میں آپ کے سوال سے کسی حد تک ایگری نہیں کرتا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے عوام کے ساتھ رہی ہے, ہمیشہ سے عوام کی بات کی ہے. ہم نے سویلین سپریمیسی کی بات کی, آج حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان جیسے صاحبان بھی سویلین سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں, مریم نواز بھی سویلین سپریمیسی کی بات کر رہی ہے. ہم ہمیشہ ایک جو غیر جانبدار الیکشنز کے متمنی رہے ہیں, اور آج پاکستان کی تمام پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں غیر جانبدار الیکشن ہونے چاہیے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہرٹ کیا ہے. اور ایک ایسی جو ہے مدرس سے میں اس وقت میڈیا پر موجود ہوں, میڈیا کی یلغار کا جو سلسلہ پیپلز پارٹی نے سہا ہے اس کے لیے بھی ہمیں کافی ڈیمیجز ہوئے ہیں. آپ کا چینل چھوڑ کے جو اینکرز لگے رہتے ہیں دن رات پیپلز پارٹی کے خلاف, دے ٹک 10 years اباؤٹ اٹ, تو 10 سال کسی پارٹی پہ اگر اس طرح سے خرچ کیے جائیں تو ظاہر عوامی رائے اس میں لیٹ می فنش. تو عوامی رائے عامہ تبدیل ہوتی ہے, اور میڈیا اینکرز کا کام ہے کہ وہ عوام الناس کو کسی خاص جانب میں نہ ہانکیں, بلکہ وہ ان کی تعلیم و تربیت کا کام کریں, ان کی آگاہی کا کام کریں اور غیر جانبدار رہیں. معذرت سے ہمارے ساتھ ایسا پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوا جس کے ہمیں سویئر ڈیمیجز آئے ہیں. بہرحال آج کل کراس میڈیا کا جو سلسلہ ہے اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کا رابطہ اور پروپیگیشن پالیسی بہتر ہوئی ہے, اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے آنے والے الیکشن میں ہم مکمل کامیابی حاصل کریں گے. اور جہاں تک میرے بھائی نے پہلے کہا ہے کہ فیصل آباد میں بھی ہمارے پاس ایسے امیدواران نہیں ہیں, تو میں ان کو این اے وائز بتا دیتا ہوں. ادھر سائیاں والا میں ہمارے پاس طارق محمود باجوہ صاحب سابق ایم این اے ابھی بھی ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہیں. ادھر سے جنا والا سے میں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا ہے, تو شہادت خان فیملی جو ہے اور ان کی صاحبزادی جو رحیلہ شہادت ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. راجہ ریاض کے حلقے میں کون ہوگا؟ میں آپ کو باری باری بتا رہا ہوں. اور ادھر سے آگے جو رانا فاروق سعید صاحب اور ان کے بچے ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہیں, اور اس سے آگے چودھری سعید اقبال صاحب کی فیملی جو سابق ایم این اے رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہیں. اور فیصل آباد سٹی میں بھی ہمارے امیدواران ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہیں. جہاں تک راجہ ریاض صاحب کا سوال ہے تو وہاں بھی آپ کا حلقہ ہے, اور یہاں بھی ہمارے امیدواران موجود ہیں اور ان کی تصاویر آپ وہاں باہر دیکھتے رہتے ہیں. انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر بیلنس الیکشن ہوتے ہیں اور غیر جانبدار الیکشن ہوتے ہیں, فری اور فیئر الیکشن ہوتے ہیں, اور مریم نواز شریف کا یہ مطالبہ مان لیا جاتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو یہ مطالبہ مان لینا چاہیے کہ فری اینڈ فیئر غیر جانبدار الیکشن ہوں گے جس میں جوڈیشری بھی اور ہمارے سارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ غیر جانبدار رہیں گے, اور ہمارا میڈیا بھی ایک غیر جانبدار رول ادا کرے گا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹیز پاکستان کی سیاست میں کہاں کھڑی ہوتی ہے. اگر آپ نے جرنلسٹ کے حوالے سے بات کی, میڈیا کے حوالے سے بات کی, میڈیا کا تو کام ہے سوال پوچھنا, میڈیا کا کام ہے ایک اوپینین رکھنا. اوبیسلی فیکٹس اینڈ فگرز اگر میڈیا یا جرنلسٹ آگے نہیں لے کر جائیں گے عوام تک, یا عوام کے جو سوال ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچائیں گے, ڈفرینٹ پالیٹیشنز تک نہیں پہنچائیں گے, تو یہی تو ایک جرنلسٹ کا کام ہے, یہی میڈیا کا کام ہے کہ وہ عوام کو آگاہ کرے. تو اس میں کوئی غلط بات نہیں. آگاہی تک تو میں ایگری ہوں, لیکن آپ عوام الناس کو کسی خاص سمت میں جانبداری سے نہیں آن سکتے. میں تمام میڈیا اینکرز کی بات نہیں کر رہا یا آپ کے میڈیا ہاؤس کی بات نہیں کر رہا, لیکن آپ نے پاکستان کی سیاست میں دیکھا ہے میڈیا کی پالیسی کو بھی. آپ نے مثلا سندھ میں کتے کاٹتے, میرے گاؤں میں پچھلے دنوں میں ایک لڑکا کتا کاٹنے سے مر گیا اور اس کو ویکسینیشن نہیں ملی, اور میں نے واٹس ایپ میسج میں اے سی زین العابدین صاحب تھے, ان کو میسج چھوڑا ہے کہ میرے علاقے میں ویکسینیشن کرائی جائے. 2-3 لوگ متاثر ہوئے, میں نے پرسنلی ان کو ویکسینیٹ کرایا. اور وہ بچہ جو ہے نوجوان بچہ تھا 18 سال کا, وہ وہاں میرے گھر میں میرے علاقے میں میرے گاؤں میں پراپر میں فوت ہوا, میرے بالکل تیسرا گھر ہے اس کا. اور اگر آپ انفراسٹرکچر کے حوالے سے فیصل آباد کا حالات دیکھیں تو یہاں ہمارے ایک بھائی ہیں جڑا والا سے ہمارے وزیر داخلہ وغیرہ رہے ہیں,
تو وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی تلاشی دے. تو یہ فیصل آباد کی جو سڑک جس سے میں آیا ہوں تو یہ نون لیگ بھی تلاشی دے, یہ ان 3 سالوں میں تو نہیں ٹوٹی. کھوڑیاں والا کا روڈ بھی ان 3 سالوں میں نہیں ٹوٹا. سمندری روڈ بھی, تاندلہ روڈ بھی, کنجوانی روڈ بھی, اور جھنگ روڈ بھی, اور چنیوٹ روڈ بھی, یہ سارے 3 سالوں میں روڈ نہیں ٹوٹے ہیں. البتہ اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو کچھ نہ کچھ سڑکوں کی حالات اچھی, ان کو بھی تلاشی دینی چاہیے. رائے صاحب آپ کے حلقے اور پی ٹی آئی کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروپیگیشن پالیسی کے تحت آپ ہاتھی کو کیڑی اور کیڑی کو ہاتھی دکھا سکتے ہیں, چیوٹی کو ہاتھی دکھا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کتنا انفراسٹرکچر کا برا حال ہے. اگر آپ کھوڑیاں والا کے میں جائیں, وہ جو انڈسٹریل ایریا راکھ کے ڈھیر ہیں جو سر میں پڑ جاتے ہیں, وہاں سے گزرنا مناسب نہیں ہے. آپ نے اگر ان معاملات کو اٹھایا جائے پھر ان حکومتوں پہ بھی ویسی تنقید کی جائے. البتہ اگر آپ سندھ میں جائیں گے تو آپ کو NHA کی نئی بنی ہوئی کارپیٹ سڑکیں پسماندہ علاقوں میں انٹر سٹی لنک کرنے والی آپ کو ملیں گی, لیکن ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. لیکن یہ بلیم گیم تو نہیں ہے اگر ایک الزام کسی پہ لگا دیا جائے, یا ہر پارٹی اپنی رسپانسبلٹی لینے کے بجائے یہ کہہ دیں کہ انہوں نے کام سے نہیں کیا. اصل میں تو یہ پاکستانیوں کے لیے نا, کوئی بھی اگر پارٹی ان پاور ہے, کوئی بھی پولیٹیشین ان پاور ہے, اصل کام تو اور جن کے لیے آپ وہاں پہ ہیں وہ جنرل پبلک. جہاں تک آپ تنقید کا سوال کر رہی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ سے باہر ہمیشہ کرٹیسزم کو ویلکم کہا ہے. کسی کو وکٹمائز نہیں کیا, کسی کو ہانٹ نہیں کیا بعد میں جا کے. اور آپ ہم میڈیا کی غیر جانبداری کے لیے, میڈیا کی آزادی کے لیے لڑتے رہے ہیں. ہم نے قربانیاں دی ہیں. میں خود جیل میں گیا ہوں, ہم نے بہت ساری تحریکوں میں حصہ لیا ہے. ہمارے بہت سارے کارکنان نے اپنی لائف, انٹائر لائف, انہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا اور انہوں نے صرف کیا. ہم آزادی رائے کے اظہار کے ساتھ ہیں, اس کی انڈیپینڈنس کے ساتھ ہیں, اینکرز کی انڈیپینڈنس کے ساتھ ہیں, ان کی سیکیورٹی کے ساتھ ہیں, ان کی آواز کے ساتھ ہیں. لیکن جو ایک ذمہ داری سیاستدانوں پہ بنتی ہے, اسی طرح ایک میڈیا اینکر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری طرح سے غیر جانبدار رہے اور عوام کو صحیح سمت میں. میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ میڈیا پرسن یا اینکر جتنے بھی لوگ میڈیا کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں, تو ڈیفینیٹلی تھینک یو سو مچ فار دیٹ. آپ کیا کہیں گے ان کے حلقے کے حوالے سے پوچھ لیتے ہیں. رائے صاحب آپ کے حلقے کے درینہ مسائل کون سے ہیں, کیونکہ اگر آپ MPA بنتے تو ترجیحی بنیادوں پہ حل کریں. لیکن جب میں MPA بنا تھا تو سینیٹیشن کے لیے پورا سٹی جڑا والا کھودا گیا تھا اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے کیا کام کریں گے. میں نے کہا پورا سٹی کھودا ہوا ہے, اس کو ٹھیک کروں گا, اور الحمدللہ میں نے اس کی دوبارہ ریسٹرکشن کروائی ساری. اور ہمارے دور میں, پیپلز پارٹی کے دور میں 18 کلومیٹر مین پائپ لائن گئی ہے جڑا والا سے دیہات میں. یعنی میرا گاؤں آخر میں آپ دیکھیں وہاں تک وہ 18 کلومیٹر جو میں سفر کر کے گیا تھا نا, وہ بڑی اذیت سے ہمارے وہ 1-1.5 گھنٹے میں. یہ آپ کی پروونشنل ہائی وے ہے, یہ نہ تو فیڈرل کے دور میں آتی تھی اور نہ یہ 2002 سے بننا شروع ہوئی ہے. یہاں پہ یعنی 2002 سے اب تک مکمل ہی نہیں, یعنی 2002 سے یہ بننا شروع ہوئی ہے. اور میں اس کی صحیح وجہ نہیں آپ کو بتا سکتا کہ شیخو پورہ لاہور روڈ کو جو مونوپولسٹ رائٹ ملے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے یہ معاہدہ ہے پنجاب حکومت کے ساتھ کہ 35 سال تک آپ اس کے پیریلل اس لیول کی سڑک نہیں بنا سکتے. عجیب و غریب 35 سال تک یہ صورتحال رہے گی. اب ہمارے 35 سال تو آپ دیکھیں اس کا کیا حال ہوا ہے. آپ وہاں جاتے رہیں. اسی طرح آپ فیصل آباد کے ساری تحصیلوں کو لنک کرنے والے, آپ بڑی پریڈکشن کر رہے ہیں کہ وہ 2002 سے لے کے 35 سال نہیں بنے گا وہ روڈ. 35 سال کا معاہدہ تھا ادھر ہمارا, جنہوں نے یہ آپ کی شیخو پورہ روڈ BOT کے تحت بنائی ان کے ساتھ, کہ اس کے متوازی اس سٹینڈرڈ کی سڑک نہیں بنے گی. یہ معاہدہ تھا. یہ معاہدہ تھا کس کے ساتھ, کس کا تھا؟ پنجاب حکومت کا BOT والوں کے ساتھ تھا, جنہوں نے اس معاہدے کے تحت بنائی وہ سڑک. آپ خود ڈولیے گا کس کے ساتھ بنائی. یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آنے والے چند سالوں میں ان کا نام نہیں لے سکتا, مجھے ان سے کوئی پرخاش نہیں ہے. تو یہ ہماری جو بیکورڈنس ہے, جو ہماری تحصیلیں ہیں, ضلعوں سے ملنے والی ساری سڑکیں تباہ. یہ ڈکوسلا ہے, یعنی ہر دفعہ جو اگر آپ فیصل آباد میں کام کر کے 4 سیٹیں جیت لیتے ہیں تو آپ نے آدھا فیصل آباد جیت لیا. اب یہ نون لیگ اربن سیاست کرتی رہی, اربن ڈیولپمنٹ. دیکھیں ہمارا جڑا والا اربن ڈیولپمنٹ میں فال نہیں کرتا, تانیہ والا نہیں کرتا, سمندری نہیں کرتا, اور سارے ریگولیشن وہاں پہ اربن ڈیولپمنٹ کے آپ جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اور ان کا اربن ڈیولپمنٹ پنجاب اربن ڈیولپمنٹ میں کیوں نہیں؟ آپ بھی اپنا ٹیک دیں اس ساری جو ہماری کچھ سوالات ہوئے ہیں. میں چاہتی ہوں آپ کا کیا اس پہ ویو پوائنٹ ہے, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا, بالکل رائے صاحب کی یہ جتنی باتیں ہیں ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ فیصل آباد سے ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے, اور اس فیصل آباد ضلع سے منسلک جتنی تحصیلیں ہیں, تحصیل جڑا والا ہے, ان کی تحصیل ہے, تحصیل تاندلیہ والا ہے, سمندری ہے, جھمرا ہے, صورتحال اسی طرح کی ہے.
رابطہ سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور نہ مسلم لیگ نون ان گزشتہ ایک دہائی میں ان میں کوئی بڑے کام جو ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے وہ نہیں ہوئے. اور یہ جتنی بھی سڑکیں ہیں جڑا والا سے اگر ہم بات کریں، کھوڑیاں والا، فیصل آباد، پھر اس کے بعد لاہور، اس کے بعد شاہ کوٹ، اس کے بعد ستیانہ، یہ ساری سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. ان پر کھڈے بنے ہوئے ہیں، گھڑے پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کے لیے سفر کرنا جو ہے وہ انتہائی اذیت ناک ہے. یہ سڑکیں تو صرف ایک مسئلہ ہے، اس کے علاوہ ان لوگوں کی اور بھی بہت ساری ضروریات ہیں. پینے کا صاف پانی جو ہے وہ ان علاقوں میں اس کا بہت بڑا فقدان ہے، مگر اس حوالے سے بھی کوئی بڑا کام نہیں کیا گیا. 2002 میں پرویز مشرف دور میں ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے کچھ علاقوں میں کام کیا گیا تھا کہ وہاں پہ پینے کے صاف پانی فراہم کیا گیا تھا پائپ لائنیں بچھا کے، مگر اس کے بعد پھر کوئی کام نہیں ہو سکا. ان جو چھوٹے ایریاز ہیں، تحصیلیں ہیں، دیہات ہیں، ان علاقوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے، تعلیم کے لیے پچھلی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ دیہاتوں میں جو سرکاری اسکول ہیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور پھر لاکھوں کروڑوں روپے کے فنڈ سے ان اسکولوں کو پروموٹ کیا گیا، عمارات بنائی گئی، مگر وہاں پہ آج تک بہت سے ایسے اسکولز ہیں جہاں پہ کلاسز ہی شروع نہیں ہو سکی. مزید بھی گفتگو کریں گے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہو سکا ان سب چیزوں کا. عمیر کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تو ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. رائے شاہ جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو رائے صاحب کیا کہیں گے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو ترجیحی بنیادوں پہ سب سے پہلے کون سے کام ہوگے جو کہ آپ اپنے حلقے کے اندر کروائیں گے، جو کہ عوام کا مطالبہ ہے کہ یہ درینہ مسائل انہیں سب سے پہلے حل کیا جائے؟ دیکھیں، ہمارے علاقے میں جو سب سے بڑا کام ہے وہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے. میں نے پہلے کہا کہ 18 کلومیٹر کی لمبی گیس پائپ لائن بچھائی گئی اور ان کی اگر آپ برانچز دیکھیں تو یہ 100 کلومیٹر سے اوپر نکل جاتی ہیں اور تمام دیہات کو گیس مل گئی. یہ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ تھا جس کے لیے ہم پیپلز پارٹی کے مشکور رہیں گے ہمیشہ. اور اس کے علاوہ ہمارا انفراسٹرکچر ٹھیک ہونے والا ہے، جیسے آپ نے کہا صاف پانی کی فراہمی ہونے والی ہے، کچھ سکولوں کی حالت کوئی اپ گریڈیشن ہونے والی ہے، لیکن یہ پنجاب حکومت کے اور پروونشنل حکومت کے کام ہیں. اور اگر ہمیں پنجاب میں موقع ملتا ہے تو ہم انشاءاللہ تعلیمی لیول کو اپ کریں گے اور ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے جڑاوالا میں ایک یونیورسٹی بنائی جائے، کیونکہ ہمارے پاس جگہ بھی موجود ہے، کالج بھی موجود ہے. جڑاوالا کا لٹریسی ریٹ بھی بہت اچھا ہے اور ٹیلنٹ بھی بہت اچھا ہے اور بچے بہت دور دور تک پہنچے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی گروتھ بڑی اچھی ہے. تو اس لیے وہاں ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے. جو اگلے الیکشنز میں کیا پوزیشن نظر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر اس وقت میں حکومت دی گئی جب حکومت کوئی نہیں لے رہا ہوتا اور ملک مشکل ترین حالات سے دوچار ہوتا ہے. اس وقت انٹرنیشنلی جو آپ کی سرحدوں پہ صورتحال ہے اور انٹرنیشنل افیئرز جو ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو آپ کی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ ڈومیننٹ کرتی رہی ہے، جو آپ کی انٹیریئر پالیسی کو اور آپ کی جو کنٹری کیمسٹری ہے اس کو ہمیشہ ٹھیک کیا پولیٹیکلی. ہم نے جیسے آغاز حقوق بلوچستان ہم نے کیا تھا، جیسے NFC ایوارڈ دیا تھا، صوبوں میں یگانگت پیدا کی تھی اور انٹرنیشنلی بھی ہمارے افیئرز اچھے ہو گئے تھے. اسی طریقے پاکستان ایک مشکل میں گھرا ملک ہے اور اس وقت کی ضرورت ہے کہ غیر جانبدار الیکشن کرائے جائیں اور ایک حقیقی نمائندہ حکومت آئے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو انشاءاللہ یہ پاکستان کے جو گوناگون مسائل ہیں، جو معاشی مسائل ہیں، ہم چونکہ معاشی مساوات پہ یقین رکھتے ہیں اور سب کی ترقی پہ یقین رکھتے ہیں، البتہ کچھ حکومتوں نے کچھ طبقات پیدا کیے ہیں اور وہ طبقات آج اس قابل نہیں کہ وہ اکیلے پاکستان کو فیڈ کر سکیں. پاکستان کے سب لوگوں کی یکساں ترقی ہونی چاہیے، اجارہ درانہ رائٹس جو ہیں سیاست سے سلب ہونے چاہیے اور یہاں پہ ایک جائز جو کمپٹیشن مارکیٹ میں رائج ہونا چاہیے اور سب کو اپرچونٹی ایک جیسی ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے. بالکل یہ ہمارا منشور ہے اور ہم انشاءاللہ اس پہ پھر کام کریں گے. بالکل ایکول اپرچونٹی بہت بہت ضروری ہے اور آپ کی مجھے جو آپ نے باتیں کی وہ بہت اچھی آپ نے چیزیں کہی ہیں. لازمی طور پہ اسپیشلی کسی بھی پولیٹیشین کے لیے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو فالو کریں. ایکول اپرچونٹی ہو گئی، جتنا بھی ہو سکے کامن پیپل کے لیے، جو عام
آدمی ہیں پاکستان میں ان کے لیے جتنا ہو سکے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے, جنرل پبلک کے لیے کام کیا جائے. عمیر, اگر بات کریں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے, کس طرح کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے نیکسٹ الیکشنز کے لیے؟ کہاں پہ لیک کر رہے ہیں, کہاں پہ چیزیں صحیح کر رہے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی؟ کوئی پرٹیکولر کی میں بات نہیں کر رہی ہوں, کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے نیکسٹ الیکشنز میں, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ جہاں تک الیکشنز کی بات رہی تو اگر ہم حقیقی معنوں میں بات کریں تو تمام سیاسی پارٹیاں یا وہ تمام جماعتیں جو کہ جمہوری عمل کا حصہ ہیں, ان کا سب سے جو بنیادی مقصد ہے وہ عوام کی فلاح ہے. اور ہر پارٹی کا مقصد ہونا یہی چاہیے کہ وہ عوام کی بہتری کے لیے, کیونکہ حکومتیں بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امور ریاست چلانے کے ساتھ ساتھ عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کرنا. موجودہ حکومت کی جانب سے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا گیا, خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ وہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے اس کے لیے وہ احساس پروگرام شروع کیا یا دیگر ایک دو پروگرام شروع کیے گئے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ان کے نعرے تھے کہ وہ اداروں میں اصلاحات لے کر آئیں گے, نہ پولیس بدلی ہے, نہ ہمارا تعلیمی نظام بدل سکا ہے, نہ ہماری بیوروکریسی کا وہ رویہ جو شاہانہ انداز ہیں وہ بدل سکے ہیں. ہمیں نظر نہیں آ رہا کہیں پہ بہت زیادہ کام ہوا ہو اصلاحات کے حوالے سے. ہاں, اگر ہم معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے کہیں, اکانومی کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے کہیں, تو وہ اس میں کچھ FATF کی شرائط تھیں اور کچھ اس حکومت نے اس پر کافی زیادہ کام کیا ہے. اکانومی کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے کام کیا ہے اور اس کا ہمیں رزلٹ بھی نظر آیا ہے کہ ریونیو کلیکشن جو ہے وہ ملک میں کافی حد تک ہوئی ہے, اور اس بار کی جو ٹیکس ٹارگٹس ہیں وہ پہلے سے بڑھ گئے ہیں. مگر جہاں تک ایک عام آدمی ہے اس کو ٹیکس کلیکشن سے یا GDP سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس کو اس کی 2 وقت کی روٹی یا اس کے بچوں کی تعلیم یا اس کے خاندان کی جو صحت ہے وہ عزیز ہے. تاہم اس حوالے سے جو موجودہ حکومت ہے اس کے اقدامات جو ہیں وہ ہمیں ناکافی دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم مستقبل نون کی بات کریں تو ان کی جانب سے بھی زیادہ فوکس جو تھا وہ انفراسٹرکچر پر رکھا گیا تھا. عام آدمی کی جو ضرورت کی اشیاء تھی, جس میں روٹی, کپڑا, مکان یا اس کی صحت اور تعلیم تھی, اس پر نہ اس حساب سے بجٹ رکھا گیا نہ اس حساب سے اقدامات کیے گئے. ہاں, اگر پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے, جس طرح رائے صاحب نے کہا ہے کہ ان کی ترجیح عوام ہوگی, گو کہ جب 2008 سے 13 تک پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی تو انہوں نے ملک میں آئینی اصلاحات کے لیے اور سویلین بالادستی کے لیے کافی حد تک کام کیا, اور بالخصوص جو ملازمت پیشہ طبقہ تھا, میرا خیال سے تقریباً 5 سالوں میں 150% تک تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا. اور اگر ہم سرکاری ملازمین کی بات کریں تو وہ بھی پیپلز پارٹی سے کافی حد تک خوش دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے ادوار میں جو ان کی تنخواہیں ہیں وہ کافی حد تک بڑھی ہیں. اس وقت پنجاب میں 7.5 لاکھ سرکاری ملازم موجود ہیں صوبائی محکموں کے, لیکن گزشتہ 2 سالوں میں موجودہ حکومت کی جانب سے تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. ابھی اس میں 10% جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے ان کے بھی ایک بڑے تحفظات ہیں, جہاں پہ عام آدمی کے تحفظات ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کے بھی تحفظات ہیں کہ جس شرح سے ملک میں مہنگائی ہوئی ہے اس شرح سے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں. تاہم میرے خیال میں اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے تو اس کی تمام تر توانائی کا محور جو ہے وہ عوامی فلاح, عوامی بہتری اور ملک و قوم کی ترقی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے جس طرح موجودہ حکومت یا ماضی میں ڈانگ ٹپاؤ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں, منصوبوں کے افتتاح کر دیے جاتے ہیں, اعلانات کیے جاتے ہیں, منصوبے شروع بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت کم ایسے منصوبے ہیں جو کہ لازوال ہیں. جس طرح کاف لیگ کے دور میں ریسکیو سروس شروع کی گئی اور وہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے, اور آج تک اس کے ثمرات جو ہیں وہ پورے پنجاب کے عوام کو مل رہے ہیں. تو اس طرح کے منصوبے اگر حکومتیں شروع کرتی ہیں تو وہ واقعی ایک فلاحی ریاست کی طرف اقدام ہوگا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. رائے صاحب, قیادت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. ایک نئی روح پھونکی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جیسے ہی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ سامنے آئے. اگر ان کے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کے کریئر کو دیکھا جائے, ایک میجر چینج ہے جو کہ بلاول بھٹو زرداری کے اندر آیا, اور اب جس طرح سے وہ گرج چمک کے ساتھ بولتے ہیں, تقاریر کرتے ہیں, تو نوجوان قیادت کے آنے سے نوجوان جو عام جیالہ ہے وہ بھی بڑا متحرک ہوا.
ان کو بھی فیل ہوتا ہے, کیونکہ ایک نوجوان کے لیے قرض بہت ضروری ہوتا ہے. اس کی قیادت کو دیکھ کے وہ متحرک بھی ہوتا ہے, اس کے مطابق کام کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. گزشتہ دنوں ایون آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی اگر تقاریر دیکھی جائیں تو انہوں نے بھی کی, بڑی زبردست ایک بینظیر بھٹو کی روح ان کے اندر نظر آئی. تو اس نئی قیادت کے آنے سے کیا اثر پڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ, اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں, پاکستان میں ہمیشہ دو قسم کی سیاست ہوتی ہے, سب ملکوں میں دو قسم کی سیاست ہوتی ہے. ون از آئیڈیالوجیکل پالیٹکس اور دوسری پاور پالیٹکس ہے, جس کا میرے بھائی نے پہلے ذکر کیا کہ امیدواران گھیرے جائیں, پینلز بنائے جائیں, سیاسی اتحادوں میں توڑ پھوڑ کی جائے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت رہی ہے. ہمارا یہ جو ایک انٹرم پیریڈ گزرا ہے, جو محترمہ کی شہادت کے بعد گزرا ہے, ہم نے اس میں بہت سفر کیا ہے. ہماری قیادت بالکل نوجوان ہے, ولولہ انگیز ہے, نوجوان انہیں پسند کرتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ ان کا جو جذبہ ہے وہ عام سیاسی پولیٹیشین سے زیادہ ہوگا. لیکن ابھی ان کا جو تجربہ ہے, جو وہ میچور ہو رہے ہیں, تو ان میں جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, انشاءاللہ وہ پاکستان میں ایک روشن باب ہوگا قیادت کا. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں, میں نے ہمیشہ ایک سوال کیا اپنے والد مرحوم سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ محترمہ کو کس خیال میں رینک کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد. تو انہوں نے کہا اگر یہ شہید ہو گئیں. میں نے کہا ابو بالکل شہادت تک نہ جائیں. تو کہتی ہیں باپ سے اوپر گزر جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزم دیا, جو سیاسی جدوجہد انہوں نے دکھائی, اچھے باپ کو پچھاڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جس انداز میں مزاحمتی سیاست کا جو کردار انہوں نے, انقلابی کردار ادا کیا, اور جس طرح سے ان کی شہادت ہوئی, اسیسینیشن ہوئی, تو وہ ایک اعلیٰ رینک کیا انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی نسبت مزاحمتی سیاست میں. اسی طریقے جو ہمارے بلاول بھٹو صاحب کا ینگ قائد ہیں, ان کی بھی ایک مزاحمتی سیاست ان کی منتظر ہے. ان کو اپنی جگہ کاٹ کر, کھود کر, رستہ بنا کر ان کو اپنی سیاست کرنی ہوگی. اور مجھے ان میں جذبہ لگتا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وے فارورڈ نکالیں گے اور آگے لے کر جائیں گے, اور ایک پورے پروگرام کے ساتھ لے کر جائیں گے. دیکھیں جیسے عمران خان صاحب ہمیشہ بات کرتے رہے ہیومن HR کی, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی, یہ جو میں لوگوں میں انویسٹ کروں گا, اس کا مطلب ٹرمینالوجی میں HR ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے 3 سالوں میں کسی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جس کا کیریکولا انٹرنیشنل ہو, جس کی کوالٹی آف ایجوکیشن انٹرنیشنلائز ہو, تاکہ 5 سالوں کے بعد کوئی 10,000 20,000 لوگ ہمارے جو ہیں ڈاکٹر اور انجینئر جو ہیں وہ انٹرنیشنل کوالٹی لیول کے ساتھ باہر جا سکیں, اور مزدوروں کی بجائے وہ جو فورن ایکسچینج ہمیں بھیجتے ہیں وہ ڈبل کر کے بھیجیں. میری ایک سجیشن ہے ہم سے, ہماری پارٹی کا یہ منشور ہے, ہم نے اس کو انشاءاللہ اپنے منشور میں بھی شامل کیا آنے والے الیکشن میں, کہ ہم ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنائیں گے 4 صوبوں کے سنگم میں جو انجینئرز پہ, ڈاکٹرز پہ, اور وہاں سے 10-20 ہزار لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنل کوالٹی لیول کے ساتھ آگے جائیں گے. یہ ہمارا پروگرام ہے پارٹی کا آنے والا, اور ہم ان کو ایکسپورٹ کریں گے. برین ڈرین کے نام پہ ان کو روکیں گے نہیں, تاکہ پاکستان کے لیے یہ ہمارا ایک سرمایہ ہے, اور ہمارے پاس ٹیلنٹ کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے, تو کوانٹٹی ہے اس کی, تو جس کو اگر ہم یوٹیلائز کر لیں تو پاکستان کے فورن ایکسچینج میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے. اور اگر عمران خان صاحب کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو میری تجویز ہے کہ وہ ہم سے پہلے اس کو امپلیمنٹ کریں, تو ہمیں خوشی ہوگی, تاکہ پاکستان کے بچے جو ٹیلنٹ ان کا ضائع ہو رہا ہے وہ اوپر آئیں, اور ہم ان کو HR کو ایکسپورٹ کریں, اس کی کوالٹی بہتر ہو, اس کا رینک بہتر ہو, اس کا پروفیشن بہتر ہو, اور وہ زیادہ فورن ایکسچینج میں بھیج. بالکل, اور ایبسلیوٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے, فیوچر جنریشن ہے, وہی میٹر کرتے ہیں سب سے زیادہ, کیونکہ وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا. اور ہم یہی امید کریں گے, اللہ سے دعا بھی یہی کریں گے کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے, ہمارا مستقبل جو ہے روشن ہو, اور انشاءاللہ تعالیٰ لازمی طور پہ یہ ممکن ہو سکے. تو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا اس سیگمنٹ کے اندر. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید جناب. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو تو اس کے لیے آپ کا ہیئر اسٹائل اور ڈریسنگ جو ہے وہ زبردست ہونی چاہیے. میرا ہیئر اسٹائل پرائمری کلب, جبکہ ڈریسنگ جو ہے وہ ڈن اسٹیونز بھائی صاحب جس کی طرف سے کی گئی. آپ بھی چاہتے ہیں فارمل سیمی فارمل ڈریسنگ کی پرچیزنگ کرنا تو سائرہ مال
फर्स्ट फ्लोर पे आपको जाना होगा, जहां पे जाके डन स्टीवंस से आप शॉपिंग करके अपनी शख्सियत को चार चांद लगा सकते हैं। और फातिमा भी आज पिस्ता कलर पहना है और समर कलर्स के हवाले से काफ़ी कॉन्शियस रहती हैं फातिमा भी। Of course, Hanan, I think summers और fashion go hand in hand, and definitely आपको summers के लिए कुछ different colors try करने चाहिए, and that is exactly what I'm doing this summer. मैं कोशिश कर रही हूँ कि डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट आउटफिट्स जो है वो मैं पहनूँ। एंड ऑफ कोर्स कई दफ़ा होता है कि आप कोई आउटफिट पहनते हो और ऑफ कोर्स मैं भी अपनी इंस्पिरेशन काफ़ी लोगों से लेती हूँ। मैं देखती हूँ इर्द गिर्द के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या फैशन चल रहा है, और उसी के हवाले से जो है मैं अपने फैशन को इनकॉर्पोरेट कर लेती हूँ। लेकिन हनान, आपको पता है कि फैशन की तो हम बात कर ही रहे हैं, एक और चीज़ है जो कि समर हो या विंटर्स हो आप कभी भूल ही नहीं सकते हो। एंड ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ चाय की, और मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए चाय कितनी इंपॉर्टेंट है, बट मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ और सिर्फ चाय और सिटी 41 का इंतखाब और हमारा इंतखाब डियर टी है। और हनान, आपको पता है इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। मेरा ख्याल है किचन में चलते हैं और वहां पे जाके इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि डियर टी बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के आइन मुताबिक दुनिया भर के बेहतरीन चाय के बागात से पत्तियां चुन के लाई जाती हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आप तक एक ऐसी चाय पहुंचाई जाए जिसका टेस्ट, टेक्सचर, अरोमा सब बेहतरीन हो। दो तरह की पैकिंग है, रेड कलर की है दाने वाली और येलो कलर की पैकिंग है एक्सट्रीम क्वालिटी की। और अगर आप चाहते हैं जरा कड़क चाय पिए तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करनी होगी डियर टी दाने वाली, ताकि आपका दिन जो है वो बेहतरीन गुजरे। और हीरे की अंगूठी भी तो ले जीत सकते हैं। बिल्कुल हनान, एंड ऑल यू हैव टू डू इज कि आप अपने नियरेस्ट स्टोर पे जाएं, जल्दी से जाके एक्सट्रीम क्वालिटी की पैकिंग जिसके ऊपर आपको हीरे की अंगूठी बनी हुई भी नजर आ रही हो कि उसको खरीदें, कूपन निकालें, लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं, और हो सकता है कि इस हफ्ते आपकी ही वो हीरे की अंगूठी निकल आए। लाजमी तौर पे ये सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद के लिए किया जा रहा है। हनान, आपको पता है कि चाय तो इम्पॉर्टेंट है ही है, और इसके अलावा डियर टी के हवाले से अगर बात करें तो डियर टी की जो टीम है उनके लिए उनके कस्टमर्स सब कुछ है। नंबर 1 प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। इसी वजह से जितने भी इंग्रेडिएंट्स डियर टी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं वो नंबर 1 क्वालिटी के होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स है वो डियर टी में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए डियर टी हमारा इंतखाब है। लाजमी तौर पे डियर टी जो है वो हमारे दिल के साथ कनेक्ट होगी, हमारी जिंदगियों के साथ कनेक्ट और इसके साथ साथ मैं लाजमी तौर पे ये मेंशन करना चाहूंगा कि आज हमारे साथ बड़े ही प्यारे शेफ यूके मौजूद हैं जो कल हमें धोखा दे गए थे, लेकिन आज वालेकुम अस्सलाम जनाब। कल पहले बताइए कहाँ गए थे आप? मैं गांव गया था। गांव गए थे, लेकिन आज हमने इनको पकड़ लिया है। और तो मेरा ख्याल आज की डिशेज जो हैं वो बताएं जरा क्या तैयार कर रहे हैं हम, ताकि ऑडियंस को पता स्टफ चिकन है हमारे पास, थाई का चिकन है, इसका स्लाइस करेंगे, फिर इसको हैम करेंगे। ठीक है, इसका पीस बना क्या रहे हैं? डिश क्या होगी? स्टफ चिकन है, चीज स्टफ स्टफ चिकन जनाब आज हम डिश तैयार कर रहे हैं। उसकी रेसिपी जल्दी जल्दी जरा बताओ। उसके लिए हमें चाहिए सारा ब्लैक ऑलिव है, इसको हम चॉप करेंगे, और टमाटर है इसको भी चॉप करेंगे, कैप्सिकम है इसको भी चॉप करेंगे, और इसको चीज के अंदर ना मेल्ट करेंगे। उसके बाद ये हमारा टेस्ट है, ब्लैक पेपर है और चिकन पाउडर है और व्हाइट पेपर और कराची चिली पाउडर। और चिकन को आप मैरिनेट भी करेंगे? नहीं, मैं इसको हैम करने के बाद इसका जो बनाएंगे ना ग्रेवी बनाएंगे वो स्टफ चिकन के पीस के अंदर उसको जल्दी से बता देंगे कितने कितने इंग्रेडिएंट्स आप डालेंगे। ये हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है, हाफ टी स्पून कराची चिली है, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर है, हाफ टी स्पून इसमें चिकन पाउडर है, ये हमारे पास ब्लैक ऑलिव करी स्पून है, 1 टमाटर है हमारे पास, ग्रीन चिली और कैप्सिकम। इसको चॉप करने के बाद इसका चीज़ के अंदर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के बाद इस जो चिकन के हैम की होगी उसके अंदर रोल करके उसके बाद हम फ्राई करेंगे। अब यही तो इम्पोर्टेंट बात है हनान कि जब हम फ्राई करेंगे तो यही तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि जब आप फ्राई कर रहे हैं तो आपकी चॉइस ऑफ ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप जिस ऑयल को इस्तेमाल करें वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा हो। और हमारे किचन में सहर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिकली बिकॉज बहुत सारे ऑयल्स का जो बर्निंग पॉइंट होता है वो बहुत जल्दी होता है, जिसकी वजह से बाय द टाइम आप उसको खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके होते हैं। लेकिन सहर कुकिंग के ऑयल के अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मेंटेन रहते हैं, आपके खाने के अंदर होते हैं, जिससे आप बहुत सेहतमंद रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, वो होता है कि कैलोरीज आप कितनी इनटेक कर रहे हैं। और सहर कुकिंग ऑयल के अंदर बहुत कम कैलोरीज होती है, इसी वजह से हमारा इंतखाब जो है हमारी डेली रूटीन में जितने भी खाने बनाए जाते हैं, चाहे फिर वो फ्राई किए जाएं या ना किए जाएं, स्पेशली आज की जो हमारी डिश तैयार की जाएगी स्टफ चिकन, उसको भी सहर कुकिंग ऑयल के अंदर ही बनाया जाएगा। बिल्कुल। और ये बताइएगा कि कितनी देर लगेगी इस तमाम? 5 से 7 मिनट लगेंगे टोटल इसको। इसका चिकन को हैम करने के बाद इसकी ग्रेवी बनाएंगे, ग्रेवी के फोल्ड करने के बाद इसको हम गोल्डन सहर कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हमारी स्टफ चिकन जो है तैयार हो जाएगी। ये चीज़ जो है ना ये इसकी ग्रेवी के अंदर जाएगी, जब इसको स्लाइस करेंगे इसका अपनी लज्जत निकलेगी।
अच्छा, मुझे ये 1 बाय 1 बता दीजिएगा एक बार कंप्लीट डिश के कब कब कौन कौन सा स्टेप करना है, ताकि ऑडियंस के लिए जरा आसानी पैदा हो। हमने चीजें तो इंग्रेडिएंट तो बता दिया क्या क्या यूज होगा, कब सबसे पहले हमारे पास थाई का चिकन है सर, ठीक है, इसको स्लाइस करेंगे, स्लाइस कर लिया, इसके बाद इसको हैम करेंगे, हैम कर लिया, हैम करने के बाद सर इसको सेपरेट रखेंगे। उसके बाद हमारे पास ब्लैक ओलिव है, इसको चॉप करेंगे, ग्रीन चिली उसको चॉप करेंगे, कैप्सिकम उसको चॉप करेंगे और टमाटर उसको चॉप और करेंगे। बिल्कुल लाजमी तौर पे उसके बाद डेफिनेटली जी, मसाला शहर जो कुकिंग है ऑयल ऐड किया जाए। हाफ टी स्पून लगाएंगे, उसमें लगाकर उसको इसकी बुनाई बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल। ताकि और डेफिनेटली आई थिंक ये जो रेसिपी है बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो शेफ हम चाहेंगे कि आप जल्दी से इसको बना जी, लें। उतनी देर हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ताजरों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे शहर फैसलाबाद के जो SME सेक्टर है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, उनकी जानिब से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो किया जा रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसियों पे खुशी का इजहार नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि ताजरों पे बेजा टैक्सेस लगा के उनको दबाया जा रहा है, और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा रिलीफ दिया जा रहा है जिससे कारोबार, छोटा कारोबारी तबका जो है वो उभर के बड़े कारोबार के तौर पे सामने आ सके। और इसके साथ साथ गुज़श्ता दिनों में की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे पार्किंग के मसाइल हों, स्ट्रीट लाइट्स के हों, कैमरा के हों, या सिक्योरिटी के मसाइल हों, वो भी इस तरह के मसाइल थे जिसकी वजह से ताजर काफ़ी परेशान नजर आते थे। अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो देखने को मिलता था, चाहे वो माली लिहाज से हो या जानी लिहाज से हो। तो इस मौजू पे आज गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। अपने शो के अंदर हमारे साथ मियां तनवीर रियाज मौजूद होंगे, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान पंजाब के, तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ नसीर यूसुफ वोरा हमारे साथ मौजूद हैं, मरकजी क्लाथ बोर्ड के सदर भी हैं इत्तेहाद ग्रुप के, तो आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तनवीर रियाज की तरफ चलेंगे और उनसे जो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तनवीर साहब, क्या कहेंगे आप? मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए, छोटा ताजर काफ़ी पिसता हुआ नजर आ रहा है, हुकूमत की पॉलिसियों से नाखुश दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी जानब आपके कई ग्रुप्स हैं जो कि जाते हैं, वज़ीर आज़म से भी मिलते हैं, दीगर जो अहदेदारान हैं या फिर वुज़रा हैं उनसे भी मिलते हैं, और वापस आके गुन गा ही रहे होते हैं कि नई पॉलिसी कोई ना कोई ऐसी आ जाती है जिससे आप फिर से परेशान हो जाते हैं। तो ये क्या सिलसिलाकार है? आखिर गवर्नमेंट कौन सा ऐसा इनिशिएटिव ले जिससे छोटे ताजर को भी फ़ायदा पहुँच सके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग जाकर वज़ीर आज़म से मिलते हैं, बड़ी मदरत के साथ मैं कहूँगा, वो नाम तो लेते हैं छोटे ताजर का, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। इसलिए जब वो वापस आकर गवर्नमेंट के गुण गा रहे होते हैं, उनके अपने मसाइल हल हो रहे होते हैं, जबकि छोटा ताजर जो है वो बेचारा परेशान, आगे से भी परेशानी की हालत में चला जाता है। अब आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखें, कोरोना जिसने हमारी मईशत का रगड़ा निकाल कर रख दिया, सबसे ज़्यादा छोटा ताजर इसमें पिसा है। मेरा ख्याल है जब वज़ीर आज़म से लोग वापस आए तो सबसे पहले उनको रिलीफ की खुशखबरी मिलनी चाहिए। आप इस दोनों सिनारियों में सिर्फ देखें तो स्वाय वो बिजली के बिलों में रिलीफ के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। टैक्सेस इस हद तक है कि बाज़ औक़ात परेशान होने लग जाते हैं कि क्या हमारे छोटे ताजर के खजाने बाहर निकल आए हैं, क्या कोरोना ने उनको इतनी ज़्यादा बिजनेस दे दिया है कि उनके ऊपर टैक्सेस की भरमार कर दी है। अभी जैसे एक बहुत बड़ा जो मैं कल परसों से देख रहा हूँ कि तमाम ताजर को रजिस्टर्ड किया जाए। मैं कहता हूँ पहले उनको आप फैसिलिटी दें, फैसिलिटी देने के बाद आप जो मर्जी उनके साथ कर लें। हम फैसिलिटी की बात बाद में करते हैं, टैक्सेस की बात पहले करते हैं। टैक्सेस ऑलरेडी लोग दे रहे हैं। आप माचिस की डिब्बी ले लें, आप कोई छोटी से छोटी प्रोडक्ट ले लें, आप टेलीफोन का बिल ले लें, आप बिजली का बिल ले लें, उसमें हम लोग गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हैं। हम टैक्स चोर छोटा ताजर नहीं है। ये बड़ा ताजर माजरत के साथ वो जब बात करता है ये टैक्स नहीं देते, वो टैक्स देते हैं लेकिन उन बेचारों में एबिलिटी नहीं है कि वो उसको रिफंड करवा लें। मैं अपनी जो टैक्स रिटर्न भरता हूँ उसमें सबसे पहले अपने बिल के ऊपर दिया हुआ टैक्स जो है उसको एडजस्ट करवाता हूँ, फिर अपने बिजली के बिल का टैक्स एडजस्ट करवाता हूँ, फिर जाके मैं अपनी रिटर्न भरता हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे देने होते हैं उन पैसों को एडजस्ट, वो छोटा ताजर तो बेचारा उसको एडजस्ट ही नहीं करवा सकता।
وہ کہاں سے وہ وکلا کی فیسز دے گا, کہاں سے وہ چیزیں دے گا؟ میرا خیال ہے ہمارے پارلیمنٹرین بھائیوں کو, ہمارے جو بھی اس شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے تھنک ٹینکس ہیں, ان کو چھوٹے تاجر کے بارے میں یہ چیز سوچنی چاہیے. بالکل, اور لازمی طور پہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چھوٹے تاجر کے لیے بہت کم اقدامات کیے جا رہے ہیں. ان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے, ان کے کام کو آسان بنانے کے لیے بہت کم چیزیں کی جا رہی ہیں, اور لازمی طور پہ اور چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. نصیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گی اگر آپ بھی تھوڑا سا جو آج کل کے حالات ہیں ایس ایم ای سیکٹر کے اور ایکسپورٹس کے بھی جو حالات ہیں, کیونکہ بنگلہ دیش کی انڈسٹری اوپن ہو چکی ہے, ساتھ ہی انڈیا کی انڈسٹری اوپن ہو چکی ہے, جو کہ ہمیں بہت ٹف کمپٹیشن دے گی, بلکہ ہم سے آگے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو آرڈرز ہمیں کووڈ کی سچویشن میں پاکستان میں آتے ہوئے نظر آ رہے تھے, وہ واپس وہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے, کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم وہ آرڈرز, وہ کسٹمرز جو ہم نے کووڈ-19 کے دوران پاکستان میں لائے ہیں, ان کو ہم پاکستان کے اندر ہی رکھ سکیں؟ میں سب سے پہلے ہم جو یہ ایک ہر شو میں یہ ہم یہ پلس کر گئے, یہ پلس کر گئے, ایکسپورٹ کا اس ٹائم جو حالات ہیں ان کو اتنی سہولت ہے ایکسپورٹروں کو, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم ایک جو ہے اپنی انڈسٹری کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں, ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی ہے, آ رہی ہے ہر چیز. ایک را مٹیریل کا میں آپ کو مثال دوں, ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بالکل آخری سانسیں لے رہی ہے, جس میں ڈائنگ پرنٹیں ہیں, ہماری پاور لوم ہے, اور جتنے ادارے جو چھوٹے ان سے منسلک ہیں, جن پہ کروڑوں کے حساب سے مزدور, سارے چھوٹے تاجر, وہ سب منسلک ہیں. ابھی کیا کر رہے ہیں, یہ ایک کو تو دے رہے ہیں, ریفنڈ بھی دے رہے ہیں اربوں روپے, ریلیف بھی دے رہے ہیں, ریلیف بھی دے رہے ہیں. ہمارا میں نے پچھلی دفعہ بھی یہی عرض کی تھی, بھائی قانون جو ہے نا ایک پورا پاکستان کا ایک ہونا چاہیے. فرض کرے را مٹیریل ایک کنٹینر آتا ہے, جو ایکسپورٹر کو ہے وہ 0 ریٹ پہ ہے. 1 کروڑ کا کنٹینر ہے جو ہم مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں لوما والے یا کوئی, اس میں ایکسپورٹر کو 50 لاکھ کا ریلیف ہے, 0 ڈیوٹی ہے. تو جب لوکل پرچیز کرتے ہیں وہ کیسے اس کو آپس میں کیسے کمپیئر کر سکیں گے؟ ایک کو انہوں نے تو کافی اوپر لے کے گئے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کو ریفنڈ بھی دینا ہے, ہر چیز دینی ہے. باقی جو ہمارا مین بیسیکل ہماری جو ہے چھوٹی انڈسٹری, جو سارے ہیں اس ٹائم تقریباً آخری سانسیں لے رہے ہیں. یہ ان کو اچھا, ویسے یہ جو کل بارش ہوئی اس کی وجہ سے بھی تو کروڑوں کا نقصان ہوا, گھنٹہ گھر. اس میں گھنٹہ گھر گیا. بخاری صاحب پتہ ہے کیا, میں نے خود جو چیئرمین واسطہ ہے اس کو میں نے کافی دیر پہلے بھی انفارم کیا, یار میری بات سنیں, یہ جو ہے نا آپ کرتے ہیں کچھ خدا کے لیے, یہ آپ کو اربوں روپے کے فنڈ آئے ہیں. کل دیکھیں ایک چھوٹی سی بارش ہوئی ہے, پورا شہر ایسے صرف 2 گھنٹے کل بارش ہوئی. جی کل صرف 2 گھنٹے جی, بارش 2 ہوئی, گھنٹے کی بارش میں ہمارا ایسے ہو, فیصلہ آباد یہ تھا سمندر تھا. نقصان کیسے ہوا؟ نقصان جو بیسمنٹیں تھی, جو دکانیں, وہ جس کے پاس وہ سارا کپڑے کا اتنا شدید خواہ. میں اپنا خود بتاؤں بھائی, اپنے ہمارے بازار میں بیسمنٹوں میں پانی چلا گیا, سارا تباہ, کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا. یہ کوئی دیکھنے والا ادھر کوئی بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف یہ ہو گیا جی, میڈیا پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. کل دیکھے چنیوٹ پورا چنیوٹ کل کم از کم 4 سے 5 فٹ کل وہ ڈوبا ہوا تھا. یہ کیا کرتے ہیں, جو یہ کر دیا جی, یہ کوئی چیز جو ہے نا ہمارا بالکل نظام ہی ٹوٹل غلط ہے. ادھر بازاروں کی حالت دیکھیں, گلیوں کی حالت دیکھیں, جتنا ٹریفک کی خدا نخواستہ. کل پرسوں بھی آگ لگی ہے,
ہمارے اتنے پورا ہمارا جو ہے نا 4 5 6 7 جو خاص طور پہ یہ پورے پرنٹوں کے ہیں تقریباً 1000 سے اوپر یونٹ ڈینگو کے، ان کا سب کی ادھر آفس ہے. وکیلوں والی گلی نمبر 1 وکیلا نمبر 1 2 3 جو ہے نا 4 5 6 7 میں بقایا پورا جو شہر ہے مکی مارکیٹ ہمارا جتنا بھی ہے سیکٹر ہے ہمارا بہت بڑا سیکٹر ہے ہمارا فیکٹری ایریا میں، ان کے گوداموں میں بھی پانی چلا گیا. ابھی دیکھیں میری بات سنیں، ہم ان کو سہولتیں نہ دیں گے، یہ تو کر دیا یہ کر دیا جی، اس کو پکڑ دیا اس کو پکڑ لیا، اس نے یہ کر دیا جی. پارکنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کل بھی ایسا ہوا ہے 1 2 واقعے ایسے ہوئے ہیں اور جو ایک دم کسی اٹیک ہوا ہے، وہ سارا وہ جو آگے انہوں نے جنگلے لگائے ہوئے ہیں. 7 نمبر آپ کچہری بازار سے انٹر ہوئے سیدھے ہاتھ سے جو پہلی 7 نمبر ہے وہاں پہ انہوں نے گارڈر لگا دی ہیں. آگے سارا انہوں نے نجائز پتہ نہیں کون جب بتا یہ مافیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے ادھر سے پورے شہر سے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لے رہے ہیں. بالکل اینڈ ایبسولوٹلی. تو ابھی آپ دیکھیں میڈم میں آپ کو پتا کہ ابھی کل مسئلہ ہوا ہے کوئی ایمبولینس بھی جانے والی نہیں تھی، وہ تقریباً راستے میں اس کے بیچارے میرے خیال پہنچا نہیں ہونا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. بالکل ہر چیز بلا کو انہوں نے گارڈر لگا کے اپنی نجات کی ہوئی ہے. بالکل میں چاہتی ہوں کہ آپ نے جو ایشوز مینشن کیے ہیں لازمی طور پہ آئی تھنک بہت ضروری ہے ان کے بارے میں بات کرنا، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اگنور ہو جاتی ہیں. جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ یہ تو ضرور کہا جاتا ہے کہ ایکسپورٹس میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن اس بات کو کوئی مینشن نہیں کرتا کہ چھوٹے تاجر کے کیا حالات ہیں، جو گراؤنڈ لیول پہ ریالٹی ہے انڈسٹری کی وہ کس طرح کی ہے. اور بازاروں کی 8 بازاروں کی بات کریں تو بیشتر اس طرح کے مسائل ہیں جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. بات کی بھی جاتی ہے تو کوئی دھیان نہیں دیتا، نگلیکٹ کر دیے جاتے، جبکہ اتنی امپورٹنٹ چاہے وہ انڈسٹری کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ ہیریٹیج کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ ہماری جنریشنز لائل پور جب ہوتا تھا فیصلہ تب کی بھی بات کریں تو ہماری ہسٹری سے اتنا کنیکٹڈ ہے 8 بازار، لیکن پھر بھی کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. تنویر صاحب میں چاہتی ہوں آپ بھی اگر اپنا انپٹ دیں، کوئی اور اس طرح کے مسائل جن کو آپ ڈسکس کرنا چاہیں، جو مینشن کرنا چاہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو منظر عام پر لے کر آ سکیں تاکہ لوگ ان کے بارے میں جان سکیں اور ساتھ ہی کچھ بہتر کرنے کے لیے چیزیں لوگ جو ہیں آگے آ سکیں. میں کل ہی ایک پٹی دیکھ رہا تھا آپ کی سٹی 41 میں کہ فیسکو کی وجہ سے شہر میں بڑی ڈسٹربنس ہے، بجلی کا نظام درم برم ہے. میرے خیال ہے ہم کتنے پروگرام کر چکے ہیں. کیا فیسکو کا ادارہ شہر کی بجلی اور اس کی لائنوں کی جو توڑ پھوڑ ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا؟ جہاں پہ آگ لگ سکتی ہے، جہاں کے میں لوگوں کے کاروبار رسک کے اوپر ہے، بارش ہوتی ہے بجلی غائب ہے، بجلی نہیں ہے کاروبار نہیں ہے. دوسرا میں آپ کے پروگرام کے طور سے ایک بات، جہاں پر انڈسٹریل زون بن رہے ہیں، جہاں پر اتنی بڑی یہ اچھی بات ہے، انڈسٹری چلے گی تو ملک چلے گا، لیکن وہاں چھوٹے تاجر کی بھی تو بات ہونی چاہیے. مجھے ایسے بتائیں کہ کون سا چھوٹے تاجر کا بازار جو ہے نیا اسٹیبلش ہوا ہے. یہاں پر ایک ویو آتی ہے جی یہ شہر کو کھلا کر دیں، وہاں پر 35 سال سے جو بیچارہ اپنے بچوں کا روزگار پا رہا ہے، ایک اچانک خیال آتا ہے جی جس کو صفائی کرنی ہے اس کو اڑا دے. آپ سوچ سکتی ہیں کہ اگر ایک بندے کی نوکری چلی جائے اس کے وہ نہیں سفر کرتا، اس کے بچے بھی سفر کرتے ہیں. تو اس کی 35 سالہ سروس کے بعد جب اس کا وہ سسٹم کلیپس ہوتا ہے تو وہ ایک بندہ نہیں پورا خاندان اس کا تباہ ہو جاتا ہے. کیوں گورنمنٹ جس طریقے کے ساتھ انڈسٹریلسٹ کو فیسلٹی دے رہی ہے چھوٹے تاجر کو کیوں نہیں فیسلٹی دیتی؟ اصل میں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، جب ہم چیمبر آف کامرس میں جاتے ہیں وہاں بڑے تاجر کی انڈسٹری کی بات ہوتی ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی چھوٹے تاجر کے لیے کہا جائے کہ اس کا یہ کاروبار یہاں پر تباہ ہوا ہے، اس کو ایک ایسا بازار بنا دیا جائے جہاں پر اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے اور چھوٹے تاجر جو بیچارہ جس کی دکان اس کا نظام ہی ختم ہو گیا ہے، بہت ساری خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، وہاں پر اس کے نظام میں اس کو داخل کیا جائے. یاد رکھیں تاجر بیچارہ اپنی محنت سے گورنمنٹ کا پارٹنر بنتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ روٹی روزگار اور ہاسپٹلز، بچوں کی ایجوکیشن، یہ دنیا میں ہر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. وہ بیچارہ اپنی محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے یہ سارا کچھ پیدا کرتا ہے. یہ ایک جو ڈفرنس بڑھتا جا رہا ہے، غریب آدمی بلکہ مڈل کلاس تو ختم ہو گیا اور سرمایہ دار، یہ ہمارے ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ.
جہاں پر سرمایہ دار نے آنا ہے وہاں چھوٹے کو اس نے انگلی پکڑ کے ساتھ چلانا ہے، ورنہ جہاں پر یہ ڈفرنس آئے گا تو وہ پھر ملک میں انقلاب ہی آتے ہیں۔ ہم نے اس انقلاب کو خونی انقلاب کی بجائے جو ہے سافٹ کی طرف جانا ہے، ان کو فیسلٹی دے کر انقلاب لانا ہے، ان کی زندگی آسان کرنے کے لیے انقلاب لانا ہے۔ پرابلم صرف یہ آ گیا ہے کہ بڑا تاجر وہ جب آپ کے سامنے بھی یہاں آتے ہیں، ہم دیکھیں 300 اسکوائر فٹ کے دکاندار ہیں، یہاں پہ انڈسٹری کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو چھوٹے تاجروں کا نمائندہ آئے گا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شیف کہاں تک پہنچ چکی ہے ہماری ڈش کے حوالے سے بتائیے۔ 5 منٹ کے اندر تیار ہو جائے گی جی ہماری ڈش، اور آج اسٹفڈ چکن جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، اور امید کرتے ہیں اس کا اروما جو ہمارے اسٹوڈیو کے اندر آ رہا ہے جتنا خوبصورت، تو اتنی خوبصورت اور لذیذ ڈش جو ہے وہ آج تیار ہوگی۔ تو وورا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ وورا صاحب، اہم سڑکیں شہر کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، چنیوٹ کا روڈ ہو، جڑا والا روڈ ہو، سرگودا روڈ ہو، تمام کے تمام روڈ جو ہیں وہ کافی بری حالت میں دکھائی دیتے ہیں، ریپیئر کا کام نہیں ہو رہا، کیا کہیں گے؟ سر بخاری صاحب پتہ ہے کیا، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہی گزارش کی تھی، ایک روڈ لے لینا چنیوٹ کا، یہ یہاں سے جو ٹرک اور جو ہزاروں کی تعداد سے پورے پنجاب میں سپلائی ہوتے ہیں، یہاں سے جو احمدہ نگر جو سرگودے سے سارے کریش سڑکیں ہر چیز، آپ رات کو 8 بجے کے دیکھیں، یہاں سے لے کے پول ڈگرو تک ٹرک کی ٹرک، اور جو بڑے بڑے کوئی پوچھے اللہ آپ کے ایک تو فائدہ ہوا ہے ابھی جو 2-3 دن پہلے 4 دن پہلے نا، یہ ہمارے خرم صاحب ہیں اور فرق حبیب صاحب ہیں، انہوں نے جو پروگرام پچھلی دفعہ کیا تھا وہ ایک تو شروع ان کو آ گیا ہے، اور جو ہے نا جنگ روڈ کا انہوں نے شروع کر دی ہے، افتتاح کر کے نا وہ اس کی وہ ریپیئرنگ وغیرہ ہر چیز شروع کر دی ہے۔ ابھی کل کی جو صورتحال ہے، کل صرف کل کے دن میں دیکھیں بھائی کل کے کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، صرف الائٹ ہاسپٹل کی رپورٹ چیک کر لیں۔ یہاں ہمارا جو مین وہاں سے رات کو جب اتنی بے دردی سے وہ آتے ہیں، ڈیمپر آتے ہیں، کوئی نہ کوئی آدمی 2 3 4 تو معمولی ہے نا، وہ کوئی بالکل یہ صرف اور صرف آگے میں نے پہلے یہ عرض کی، یہ آگے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کام یہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ کل بھی پورا دیکھ لیں، کہیں بھی اپنا کسی روڈ پہ چلے جائیں، وہاں پہ کیا حالات تھے، سب کی سب بالکل ہر چیز ایسے جیسے تھے ہم لوگ کہ سمندر میں جا رہے ہیں، پورا ایسا ندیوں پہ ایسے سارا کوئی ہر چیز بند۔ خدا کے بندے، آپ نے بدقسمتی سے یہ فیصلہ آباد نے پورے پنجاب پورے پاکستان سے لیڈ اس حکومت کو کیا، تو اسی کے ساتھ ہی نا یہ تو وہی محاورہ ہوا نا، اس نے کہا بچے نے ماں نے کہا بڑا ہو کے کیا کرے گا، جو میں تانے دار بنوں گا، میں سب سے پہلا کام کیا کرے گا، سب سے پہلے میں آپ کو اندر کروں گا۔ ہمارے ساتھ فیصلہ آباد یہ لاوارسوں کا شہر ہے، یہ اپنی جو تختیاں، یہ ہمارا یہ دیکھیں پارکنگ کا، ابھی یہ سرکل روڈ میں دیکھیں، سرکل روڈ میں ابھی ایک اور نیا مافیا آ گیا ہے، وہاں سے شروع کریں، وہ ایک اسٹام فروش جو ہے نا، میں 2 3 4 دن سے دیکھ رہا ہوں، وہ آدھے روڈ پہ آ گئے ہیں۔ بھائی خدا کے بندے، میرا مقصد ہے ہمارا بالکل ادھر سارا پورا شہر کا بلکہ پوری دنیا کا سکوپ یہاں پہ ہے، یہاں پہ ہر چیز جانی ہے۔ انتظامیہ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ انتظامیہ کے حوالے سے تاجروں کے ساتھ انتظامیہ جو ہے ہمارے بدقسمتی سے ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو تاجر بھائی ہیں، صرف وہ فوٹو سیکشن کر کے آ جاتے ہیں، ان کو کوئی شہر سے لینا دینا نہیں ہے، بھائی یہی کہتے ہیں ان کے ساتھ فوٹو ہو جائے اور ان کے ساتھ فوٹو ہو جائے، یہ ہے وزیر کے ساتھ فوٹو ہو جائے۔ ہم بھی یہ ہفتے والے دن پورے پاکستان کا کنونشن تھا لاہور میں، وہاں پہ بھی ہم نے جب بھی بات کی ہے پورے پاکستان کی ہے، ایک اپنے شہر کی نہیں کی۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ دونوں کا آج کے شو میں آنے کے لیے، بڑے زبردست ایشوز کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی، تو شیف آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। करशी सेहत का सफर में खुशामदीद। एक दफ़ा फिर हम करशी की तरफ से ये सेगमेंट कर रहे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा हम बात करने वाले हैं आपकी सेहत के हवाले से। हम चाहते हैं और करशी भी चाहता है कि आप लोग सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे बदहज़मी के हवाले से, ऐसी चीज़ें जो कि बड़े आम तरीके से हो जाती है। कुछ गलत खा लें या कोई भी आपकी डाइट में कुछ गलती हो जाए, इवन कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या लिविंग स्टाइल के अंदर कोई मसला हो तो उस वजह से भी। तो लेकिन हकीम साहब एक्सपर्ट है, तो हकीम साहब से ही पूछते हैं सबसे पहले कि बदहज़मी के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा हमारी ऑडियंस को कि किस वजह से होती है, आखिर है क्या बदहज़मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदहज़मी बुनियादी तौर पर मैदा का ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें उसके अमल ख़राब होता है, अमल हज़म ख़राब होता है, उसकी बनावट, उसकी साखत में कोई फ़र्क नहीं आता। और इसके असबाब क्या हैं खराब? इसके असबाब में खराबी खून, सरतान, दिमागी अमराज, मैदा, आंतें, लबलबा और जिगर के कुछ खामरात की अफजाइश कम या ज़्यादा होने से इसके खामरात बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। इन दोनों सूरतों में खराबी हज़म पैदा हो जाती है। तकरीबन तमाम अमराज का इससे तल्लुक़ है, जैसे दायमी कब्ज़ है, वजल मुफासल है, बहुत से दीगर और अमराज हैं, जैसे खानों में स्कील चीज़ों का खा लेना। अच्छा, इसके इन खानों के अलावा डिप्रेशन यानी फ़िक्र फाका, रंजो गम, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बदहज़मी का बायस बनती हैं। और क्या नशावर चीज़ें भी इसमें शामिल? नशावर चीज़ें भी ख़ास तौर पे मैदे को ख़राब करती हैं और बदहज़मी का बायस बनती हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम सिम्टम्स के हवाले से बात करें या अलामात के हवाले से बात करें तो वो भी ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से पता चले कि आपको बदहज़मी हो रही है। खाना खाने के बाद मैदे में गिरानी, दर्द और खिंचाव महसूस होता है और मरीज को तुर्श डकार आते हैं और हर वक्त उसके मुंह का मज़ा बेमज़ा रहता है, बदमज़ा रहता है और ख़ास तौर पर उसके हाथ पाँव में जलन होती है, भूख में कमी आ जाती है और सांस से बदबू आती है। सर में दर्द और बोझ महसूस होता है, तबीयत अक्सर सुस्त रहती है और आम जिस्मानी कमज़ोरी महसूस होती है। और इसके अलावा दीगर अमराज मैदा कौन कौन से हैं जो कि आमतौर पर लोगों के अंदर पाए जाते हैं? सीने की जलन, कब्ज़ और अफारा, ये इससे रिलेटेड अमराज मैदा हैं। बिल्कुल। इसके अलावा भी अगर बात करें तो वो कौन से अनासर या अवामिल हैं जो अमराज मैदा में इजाफा का सबब बनते हैं? ख़ास तौर पर बसियार खोरी यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाना, बेवक़्त खाना और हफ्ज़ान सेहत के असूलों से दूरी, वर्जिश ना करना, सैर ना करना और बाज़ारी खाने खाना इसमें शामिल है। तो अमराज मैदा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर क्या होगी हकीम साहब? अमराज मैदा से बचाव के लिए बेहतर यह है कि कब्ज़ ना होने दें। ऐसी कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल करें कि कब्ज़ ना हो। खाना टाइम पे खाएं, ज़रूरत के मुताबिक खाएं, हफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक खाएं और बिला टाइम बेवक़्त खाना ना खाएं। इसके अलावा हर तरह के खाने खाएं कि खानों में सब्जियां, फल, सलाद सारा कुछ शामिल हो। बाज़ारी और गैर मियारी खुराक सेहतुल वसाक परहेज़ करें तो अमराज मैदा से बचा जा सकता है। बिल्कुल। और अगर अमराज मैदा या फिर हज़म के इश्यूज़ के हवाले से बात करें तो क्या कोई ऐसी करशी की अद्वियात हैं जो इसमें मददगार साबित हो सकती है? करशी की अद्वियात में इसके लिए गैस्ट्रोफिल लिक्विड और गैस्ट्रोफिल टेबलेट हैं जो कि अमराज मैदा लेकिन खुसूसन बदहज़मी के लिए इंतहाई मुफीद है। इनकी अफादियत क्या है? गैस्ट्रोफिल की और जो दीगर आपने गैस्ट्रोफिल लिक्विड की आपने बात की, इन दोनों की अफादियत के हवाले से बताइए। क्योंकि बदहज़मी मैदा, जिगर, लबलबा इनके ख़राब होने से पैदा होती है, तो करशी का शरबत गैस्ट्रोफिल इनकी असलाह करता है, यानी ये बुनियादी तौर पर इनकी असलाह करके इनको ठीक करता है, जिसके नतीजे में गैस, कब्ज़, अफारा और बदहज़मी से निजात मिल जाती है। करशी का गैस्ट्रोफिल सिरप मैदा की तज़ाबियत को तबई करता है, हाथ, पाँव और सीने की जलन को दूर करने के लिए इंतहाई मुफीद है। ख़ास तौर पर तबखीर मैदा को ठीक करता है,
ریا اور گیس کو ختم کرتا ہے، بد ہضمی کو درست کرتا ہے، بے چینی اور پیٹ درد کو فوری طور پر ٹھیک کرتا ہے، معدے کی اصلاح کر کے بد ہضمی کو جلدی ٹھیک کر دیتا ہے اور اس سے بھوک بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہچکی، متلی، قے، ان سب چیزوں کے لیے، ان علامات کے لیے کرشی کا گیسٹروفل انتہائی مفید ہے۔ جب یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو قبض کی شکایت نہیں ہوتی، لہذا دائمی قبض کو دور کرنے کے لیے گیسٹروفل بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہضم معدی و کبدی کی اصلاح کر کے خون کی پیدائش کا باعث بنتا ہے اور چہرے کی زردی کو دور کرتا ہے۔ بالکل، اور اس کے علاوہ اگر گیسٹروفل لیکوئڈ کی خصوصیات کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ خاص طور پہ کرشی کا گیسٹروفل لیکوڈ ایک جامع اور متوازن دوا ہے معدے کے لیے، اور معدے کی اصلاح کے لیے ان سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ گیسٹروفل کا نسخہ ترتیب دیتے وقت ایسی سریع الاثر ایسی جڑی بوٹیوں کا انتخاب کیا گیا ہے جو نظام ہضم کو تقویت دیتی ہیں، معدہ، جگر، لبلبہ اور آنتوں کی اصلاح کر کے انہیں ان کے کام میں معاون ہوتی ہے، نتیجتاً بد ہضمی دور ہو جاتی ہے۔ یہ جڑی بوٹیوں سے مرکب خوش ذائقہ سیرپ ہے جس پر عوام اور اطباء مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ گیسٹروفل تمام ماں بعد اثرات سے پاک ہے۔ اکثر معالج اسے اسی لیے پسند کرتے ہیں اور اپنے نسخہ جات میں لکھ کر دیتے ہیں۔ اس کا نسخہ خاص طور پر اس لیے بھی پبلک میں زیادہ مشہور ہے کہ شفاء الملک حکیم محمد حسن کرشی کے مطبوعہ نسخہ جات میں یہ شامل ہے، اور اسی وجہ سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کرشی کے شعبہ ریسرچ نے بھی اس پہ خاص کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اور اس کے بنانے میں اس کے جو نمکیات ہیں وہ ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں، جو کہ معدہ کے افعال کو بہتر کرنے میں انتہائی مفید ہیں۔ حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کا ترکیب استعمال کیا ہوگا؟ بچوں کے لیے صبح شام، صبح دوپہر شام ایک چائے والا چمچ، اور بڑوں کے لیے کھانے والا 2 چمچ صبح دوپہر شام۔ اگر اس کے ساتھ کرشی کی گیسٹروفل گولی استعمال کی جائے تو انتہائی مفید ہوگی اور زیادہ اچھے نتائج پیدا ہوں گے۔ تو اگر ہم ہدایات کے حوالے سے بات کریں تو کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے؟ دوا کو استعمال کے بعد اچھی طرح ڈھکن بند کر کے رکھیں، ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں، اور تمام ادویات بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ استعمال کے بعد شیشی کا ڈھکن مضبوطی سے بند کریں، اور استعمال سے پہلے شربت کو اچھی طرح ہلا لیں، شیشی کو اچھی طرح ہلا لیں تاکہ اس کے فوائد پوری طرح پہنچ سکیں۔ بہتر نتائج کے لیے گیسٹروفل استعمال کس طرح سے کی جائے؟ بہترین نتائج کے لیے گیسٹروفل سیرپ کے ساتھ گیسٹروفل گولی کا بھی استعمال کیا جائے، اور کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کیا جائے تو اس کے فوائد 2 چند ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور گیسٹروفل کی کس عمر کے افراد استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ گیسٹروفل ہر عمر کے مریض استعمال کر سکتے ہیں، بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں تک گولی کا تعلق ہے تو بچوں کو ضرورت کے مطابق آدھی گولی یا چوتھائی حصہ حتیٰ کہ 1 گولی بھی دی جا سکتی ہے، اور بڑوں کو صبح و شام 2 گولیاں دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ معالج کے مشورے سے گیسٹروفل استعمال کیا جائے، اور خاص طور پر بلڈ پریشر کے مریض کے لیے تو ضرور مشورہ کر لینا چاہیے۔ کرشی کی تمام ادویات حکیم صاحب مینوفیکچر کی جاتی ہیں گولڈ سٹینڈرڈز کے ذریعے، یہ گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ ہے کیا؟ بنیادی طور پر ہمارے ہر کام میں نفاست، شائستگی، اس کی خوبصورتی، اس کو اچھا بنانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح ادویات سازی میں کچھ بین الاقوامی اصول ہیں، کچھ درجہ بندیاں ہیں، کچھ طریقے ہیں کہ جس سے ادویات کا معیار بہتر ہو سکے۔ الحمدللہ کرشی نے ان تمام چیزوں کو اپنایا ہے، اسی لیے کرشی کی ادویات اس وقت مارکیٹ میں سب سے بہتر جا رہی ہیں۔ کرشی نے خام مال سے لے کر پیکنگ، تیاری، ہر مرحلے پر اس کے لیے کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھے ہیں جن کے ذریعے اس کو بہتر سے بہتر بنایا جاتا ہے۔ یہ سارے اصول ضابطے انٹرنیشنل لیول کے ہیں، اسی لیے کرشی کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں وہ انتہائی بہترین ہیں، انہیں اسٹیٹ آف آرٹ کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ یہی گولڈ مینوفیکچرنگ بالکل، اور گولڈ مینوفیکچرنگ آئی تھنک
کرشی کی طرف سے یہ اسی لیے کی جاتی ہے کیونکہ آپ لوگ اتنے خاص ہیں ان کے لیے، اور پیکیجنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی دوائی کی حنان، بیکاز بالکل پیکیجنگ اچھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو دوائی ہے وہ سیف رہے گی، اور اس کے لانگ ٹرم جو ہے اس کی ایفیکٹس جو ہیں وہ اچھے رہیں گے، یعنی کہ وہ ایکسپائر جلدی نہیں ہوگی، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اسی کے ساتھ میں جاننا چاہوں گی، بہت سارے لوگ جو کرشی کے ادویات کو خریدنا چاہتے ہیں، ایک تو وہ کہاں سے خرید سکتے ہیں کرشی کی ادویات، اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ تفصیل جاننا چاہتے ہیں کسی بھی ادویات کی تو وہ کہاں سے جان سکتے ہیں؟ کرشی کی ادویات ہر اچھے میڈیکل سٹور سے مل سکتی ہیں، فارمیسی سے مل سکتی ہیں۔ اگر آن لائن بھی اس کی خریداری چاہیں، اس کے متعلق معلومات چاہیں تو اس کی ویب سائٹ موجود ہے www.karshihealthshop.com۔ حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کا، آج کے شو کے اندر آپ نے بہت ہی مفید ٹپس دیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔